खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं हूँ सैयद काजी। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर कई साहनियात की हमें याद दिला कर गुजर जाता है और हमारे ज़ख्म भी ताज़ा हो जाते हैं। मगर सवाल फिर यही है कि क्या इनसे हमने सीखा या नहीं सीखा। इस पर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। इसके साथ ही सिंध हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं बिलावल भुट्टो साहब का ये फरमाना है, जमहूरियत की खातिर ये कुर्बानी देंगे। चलें दे दें जमहूरियत की खातिर, मगर क्या जमहूर के लिए भी कोई कुर्बानी होगी या नहीं। बहरहाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बहुत से और नित नए स्कैंडल्स और कार्टल्स की जो कहानी है रोज़ तश तशबाम हो रही हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, मगर ये सैकड़ों अरब के जो स्कैंडल्स हैं इनका क्या बनेगा। और इसके साथ बड़ी दिल दहलाल देने वाली खबरें हमसाया मुल्क से पता ये चला है कि RSS और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मोदी अपनी क्लोज कैबिनेट में ये बात कर रहे हैं अपने जो रफ़ीक हैं, दोस्त हैं उनके, कि जनाब कैसे इनको क्रश कर दिया जाए। ये खबरें निकल के आ रही हैं। ख़ास तौर पर जो बॉर्डर जो है, ये जो सिंधु बॉर्डर है जो उनका दिल्ली का, वहाँ पर ये हो रहा है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आज 16 दिसंबर है, जानते हैं कि हमने बड़े ज़ख्म खाए हैं इसमें, और फिर 71 और फिर APS का मामला। तो मगर फिर भी हमें यूँ लगता है कि हमारे सियासतदानों ने, लीडर्स ने, हमारे रियासत ने कुछ सीखा नहीं सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, ज़ख्म तो पाकिस्तान के एक एक जिस्म पर, एक एक हिस्से पर महसूस हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि कायदे-ए-आज़म के बाद जो भी हुक्मरान आया वो नए ज़ख्म की वजह बना, पुराने ज़ख्म की मरहम कभी नहीं बना। APC में जो हमारे बच्चों के साथ हुआ, क्या हमने कुछ सीखा? क्या हमने टेररिस्टों को ख़त्म करने के लिए कोई अमली इक़दाम किए? क्या हम अपने हुक्मरान या अपोजिशन जमाते एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होने के अलावा हमने ये सोचा कि आइंदा किसी का बच्चा किसी की भी दहशत गर्दी का निशाना ना हो, भूख का निशाना ना हो, अपने तालीम का महरूमी से ना मार जाए। लेकिन बदकिस्मती है, ये सानिया जब आते हैं आंखें तो नम हो जाती हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही नए शोर शराबे और अगले हादसे के अल्लाह रहम करे मुंतज़र रहते हैं कब इससे बड़ा हादसा होगा। जो कौमें अपने मादी और हाल से नहीं सीखती तो उनका मुस्तकबिल कोई रोशन नहीं हो सकता। लिहाजा हकमे वक़्त को चाहिए और ताकतवर हलके को भी चाहिए कि अब ये पुश्तपनाही डाकू चोरों की छोड़ दे, वो क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करे। इस मुल्क को बचाने का एक ही हल है, इंसाफ की फरहमी, एक नहीं, दो नहीं, एक कानून। अब इस्लामाबाद में आया, आपकी अगली स्टोरी है, हर तरफ स्कैंडल ही स्कैंडल। इधर चंद माफिया ने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। तो सानिया, बस मैं इससे आगे क्या कहूँ, शायद हमने कुछ नहीं सीखा। मैंने जो तजर्बा है मेरा, इस पे आप में आएंगे भट्टी साहब। इस पे ये जो हमारे आ रहे हैं ना, जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, मगर मलिक साहब इसी पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा। वही रेंगलिंग है, वही ताले है, हुकूमत में आ जाएं, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसका भी एक आप किरदार देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को देख रहे हैं। डू यू थिंक वी हैव प्रोग्रेस्ड? वेरी अनफॉर्चुनेट काजी साहब, अगर आप देखें तो आज की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें 16 दिसंबर पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए। मेरा हाल और किसी मुल्क में ये तकलीफ दे बात नहीं हुई। फिर किसी मुल्क के फूल बच्चे, मतलब आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सब के, मेरा हाल एक अल्लाह मियाँ के फरिश्ते हैं, मैं यही कह सकता हूँ। और जिस तरह उनका खून बहा वो भी आपके सामने है। तो मेरा हाल मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो 2 वाक़यात हैं 16 दिसंबर के पाकिस्तान, इससे ज़्यादा किसी कौम के लिए क्या चैलेंज होगा अगर हमने सीखना है कुछ। मैं एक कमेंट ज़रूर करना चाह रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो 50 साल की मैं हिस्ट्री देखता हूँ, 70 में आपने इलेक्शन कराया, एक बंदा एक वोट, उसका नतीजा ये निकला कि इंतकाल जो है वो इंतकाल ना हुआ, लड़ाई हुई इलेक्शन पे, मुल्क 2 हिस्से हो गया। जिस दिन ये बच्चे बेचारे शहीद हुए हैं उस दिन इमरान खान सब धरना दे रहे हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भी हमारी वही लड़ाई है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। 50 साल में हमने कुछ नहीं सीखा। 50 साल में कुछ नहीं सीखा। आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, आप इस्लामाबाद में हैं और ज़ाहिर है खबरों का हब है इस्लामाबाद। वहाँ जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, कैबिनेट में भी कुछ गुफ्तगू हुई है, क्या है स्ट्रेटजी? साथ वो ये भी कह रहे हैं जी इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के। मतलब एक मुझे पानी में मधानी लग रही है आवाम के नुक्ते नज़र से। तो बहरहाल खबरें क्या हैं आपके पास दारुल हुकूमत के हवाले से? देखें कादी साहब, इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, इधर करप्शन राज लग चुका है। आज 5-6 लोगों से मेरी मुलाकात हुई, खसूसन पिंडी को तहसीलदार और पटवारी चला रहे हैं। पटवारी माफिया का राज है। सेनेट की बात गश्त ये है, 1-2 सेनेटर साहब से भी बात हुई
کہ عمران خان صاحب بازید ہیں کہ اس وقت طاقتور حلقے میرے ساتھ ہیں تو فروری کے سیکنڈ ویک میں کرا لیا جائے، اور اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہو کہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو 64-51 رہ گئے تھے۔ انہیں ڈر ہے کہ اس دفعہ ان کے کم نہ ہوں، تو اسلام آباد تو یاد رکھ لے ایک چند امیر کبیر لوگوں کی حکمرانی ہے، باقی میرے جیسے لوگ ادھر صحافی ہو یا روٹی کمانے آیا ہے، ادھر جس کو پوچھو سکینڈل، جی فلاں آدمی نے 5 ارب کی دیہڑی لگا لیا، فلاں آدمی نے 50 ارب کا کمیشن لے لیا۔ تو جب میں نے 2 بندوں سے پوچھا جس کا وزیر اعظم بھی ہاؤس آنا جانا تھا، میں نے کہا یار پرائم منسٹر صاحب تو بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، انہوں نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف جہاد کی بات کی، جدوجہد کی، وہ این آر او نہیں دے رہے۔ کہہ رہے ہیں جی وہ این آر او تو مخالفین کے لیے دے رہے ہیں، ان کے اس دور کے 2 سال کے انہوں نے ایل ایم جی، یہ شوگر سکینڈل اور کوئی 5 سکینڈل سنائے مجھے، تو میں سن کے حیران رہ گیا کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں یا کسی جنگل میں رہ رہا ہوں۔ تو قاضی صاحب یہ حکمران ہوں یا ماضی کے حکمران ہوں، جب تک آپ عوام کو ان کے حقوق نہیں دیں گے تو پرائم منسٹر اور حکمرانوں کے نام بدلتے رہیں گے، نمبر پلیٹیں بدلتے رہے گی، سوچ ایک ہی رہے گا، خود حکمرانی کرو، اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کو نوازو، چاہے کوئی بہاری ہو چاہے کوئی سرکاری ہو، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے اس ملک کی۔ مجھے تو کوئی اچھی خبر عوام کے لیے نہیں، ہاں کچھ لوگ بہت امیر کبیر ہو رہے ہیں، پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، پرمٹ لے کے دے رہے ہیں۔ یہ جو پی آئی اے کا سکینڈل ہے اس کے پیچھے بھی سنا ہے ایک اہم ترین غیر ملکی شخصیت نکل آئی ہے، ایل ایم جی کے پیچھے ندیم بابر صاحب ویسے ہی بڑے مضبوط ہیں، انہیں جب ایف آئی اے کی کمیشن کمیٹی نے بلایا تھا تو ان کے آگے جواب نہیں دے سکے، پی ایم صاحب کو جا کے کہتے ہیں میں نے بڑا مطمئن کر دیا ہے۔ تو یہ تو حال ہے جب وزیر اعظم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے انہیں حقائق سے دور رکھیں گے اور جھوٹ سے جھولا جھلائیں گے تو اس کے نتائج تو بہتر نہیں آئیں گے۔ جی بٹی صاحب، اچھا میں اب ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں، یہ جو سینٹ کا معاملہ ہے اس میں آپ کے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ کیا معاملہ ہے کہ شو آف ہینڈ تو جب تک آپ قانون میں ترمیم کریں گے نہیں ہو سکتا، بہرحال سپریم کورٹ وہ چلے گئے ہیں یا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا اس سے نکلنا ہے؟ دیکھیں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی لے لینا، ایک طرف تو ہماری حکومت کہتی کہ پریشر ہی کوئی نہیں ہے، شو فلاپ ہو گیا، جلسہ فلاپ ہو گیا، اپوزیشن پھٹ گئی، لڑ گئی، ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی پہلے کرانا ہے، پھر شو آف ہینڈ کا آپ نے ایشو اٹھا لیا۔ سیدھی بات ہے، پاکستان کا آئین آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ نے کوئی چیز بدلنی ہے تو بھائی 2/3 اکثریت لائیں، آپ لا بنا لیں، آپ لا بھی نہیں بنا سکتے اور آپ کو پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ تو جو کام الیکشن کمیشن کا ہے، آپ کو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کرانا کس کا کام ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ مارچ میں کراتا ہے، کب کراتا ہے، آپ ادھر بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ اور جو آپ نے سوال کیا اس میں بڑا سمپل سا جواب ہے، 66 اس وقت جو سادہ اکثریت ہے نا ہماری سینٹ میں، 66 جو ہیں وہ ان کے یہ جو بنا ہوا ہے اتحاد، ان کے لوگ ہیں 66، جبکہ عمران خان صاحب کے اور ان کے اتحادیوں کے 36 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پریزنٹ سینٹ ہے اس میں سب سے زیادہ جو سینیٹر ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں اور اکثریت جو ہے اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے۔ مگر ہوگا کیا، مارچ سے پہلے 52 بندے چلے جائیں گے، اس میں شہری رحمان بھی ہیں، رحمان ملک بھی ہیں، اس میں پرویز رشید بھی آتے ہیں، اس میں شبلی فراز بھی آتے ہیں، شاہد اللہ خان بھی، اور آپ کے ڈپٹی چیئرمین بھی آتے ہیں مانڈی والا، وہ بھی ہیں۔ اچھا 52 جب جائیں گے تو سمپل کیلکولیشن یہ ہے کہ جب نئے الیکشن اگر اسی سچویشن میں ہوتے ہیں نا تو حکومت کے پاس 57 ہو جائیں گے، یعنی کہ سادہ اکثریت ہو جائے گی۔ آسان زبان میں اسمبلی میں بھی ان کے پاس سادہ اکثریت آ جائے گی اور سینٹ میں بھی سادہ اکثریت آ جائے گی۔ اور کہیں پہ پیپلز پارٹی کو یہ ڈر یہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہیں سے کہ اگر سادہ اکثریت دونوں جگہ آ گئی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی 98 ترمیم کی طرف چلے جائیں۔ یہ بھی ایک بحث ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ بٹی صاحب یہ اب تھوڑی سی بات ہم یہ تو سامنے ہوگی واضح کہ اب اکثریت مل سکتی ہے اور لائکلی ہوڈ ہے کہ ملے گی پی ٹی آئی کو، مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کر رہی ہے، اب جاوید لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سندھ حکومت کی قربانی دے دیں گے ویسے بائی دا وے۔ بھائی دیکھیں، مجھے یہ نہیں پتا بقرہ عید پہ وہ قربانی بکرے کی کرتے ہیں، اونٹ کی کرتے ہیں، ہاتھی کی کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں۔ سندھ حکومت کی قربانی نہیں دیں گے، سندھ حکومت کی قربانی کیا وفاقی کی سے نہیں دیں گے۔ 3 دن پہلے 72 گھنٹے کے اندر زرداری صاحب سے ایک صاحب ملنے گے، زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے
پی ڈی ایم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے فریال اور میرے کیس مجھے ٹائم فریم دے، سینٹ سے پہلے ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ اتنی ساری کہانی ہے، کون جیتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ملک کا مسئلہ صرف کیسز ہیں. کہا کہ یہ بلاول صاحب کہتے ہیں قربانی دیں گے. ہاں جی، تو اور کیا ہے؟ اور میرے بھائی مجھے بتائے، کیا 12 سال سے محترم پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا وہاں کے لوگوں کو صاف پانی، تعلیم، جو میرا پہلے دن سے موقف ہے، صحت کی سہولتیں میسر ہیں؟ کیا بلاول اور زرداری صاحب جو زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس سے بہتر کرے. سندھ کے -1% لوگ بھی، اس سے -1% حصہ بھی ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں قاضی صاحب؟ اقتدار سے چمٹے رہنے کی لڑائی ہے اور اقتدار کو حاصل کرنے کی لڑائی ہے، مقدمہ سے بچنے کی لڑائی ہے اور مقدمہ سے ڈرانے کی لڑائی ہے. بٹی صاحب یہ ذرا سنیں، بلاول بھٹو صاحب تو بڑے باشگاف انداز میں. آخری میں قاضی صاحب صرف 1 سیکنڈ لوں گا. جی فرمائیں. قاضی صاحب 1 سیکنڈ لوں گا. آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے کہا تھا کہ استعفوں کی بات ایٹمی دھماکہ ہوگا. ایٹمی دھماکہ اس وقت کیا جاتا ہے جنگ، آپ کے جنگ کرنے کے سارا کچھ سامان ختم ہو جائے، اور جب آپ ٹوٹل تباہی کے دہانے پہ پہنچے اور آپ کے میرا کچھ نہیں بچا، تو میں دشمن ملک میں بھی بم مار کے ایٹم بم کے دھماکے کی 7 نسلیں برداشت کرتی ہیں. تو ڈو یو تھنک پیپلز پارٹی یہ کرے گی؟ انہوں نے خود کہا ہے، میں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا استعفے دینا ایٹمی دھماکہ ہے. تو ایٹمی دھماکے کے بعد تو ملک ہی نہیں بچتے. کیا پیپلز پارٹی سٹیج پہ آ گئی؟ نہیں. 3 دن پہلے جو زرداری صاحب نے دیا، انہیں کیا ریلیف ملتا ہے؟ سندھ حکومت چھوڑ دیں گے. جس دن چھوڑیں گے نا مجھے ضرور کہیے گا، اور میں کہوں گا بلاول واقعی ہی اس نے اپنی بات کو نبھایا، بات کا پکا نکلا. لیکن میری اطلاع یہ ہے ایٹمی دھماکہ خود پہ نہیں کریں گے. یہ چلیں میں سنا دیتا ہوں آپ کو. سنائیں جی بلاول نے کیا اعلان کیا ہے. سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے، عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لگتا ہے بٹی صاحب میکسیمم یہ لینا چاہ رہے ہیں کوئی ریلیف جو ان کی زبان ہے. اچھا قاضی صاحب، ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں. ملک صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاں میں سن رہا ہوں، میں آپ کی خبریں بھی سن رہا ہوں. میں نے کمنٹ بھی کرنا ہے آپ کی یہ جو پیپلز پارٹی والی خبر دی آپ نے. جی بٹی صاحب. اچھا ملک صاحب آپ بتائیں، ایٹمی دھماکہ آدمی کم کرتا ہے؟ پاکستان اور انڈیا کی ایک عرصہ دراز سے جنگ اس لیے نہیں ہو رہی، دونوں ایٹمی پاور ہے. جنگ کی صورت میں نہ ادھر کچھ رہے گا نہ ادھر کچھ رہے گا. آپ نے بلاول صاحب کی استعفوں کو ایٹمی دھماکے سے مشابہت کا مطلب کیا نکالا؟ میری رہنمائی فرمائیں. آسان الفاظ میں جب ہم جیسے عام لوگ جب ایٹمی دھماکے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے نقطہ نظر قیامت ختم ہوگی، فنا ہوگی، ہر چیز ختم ہوگی. یہ ہے اس کا مطلب عام زبان میں. جی بٹی صاحب. تو کیا آپ بلاول صاحب کے لیے خدا نہ خواستہ قیامت آ گئی ہے؟ کیا دنیا ختم کرنے چاہ رہے ہیں؟ کیا عمران خان کے حکومت میں سکینڈل ہیں؟ بہتر گورننس نہیں ہوگی ان کی خواہش کے مطابق. اس میں ایک کمنٹ آپ میرا بھی ڈال لیجئے گا. ایسے بھی حالات نہیں کہ ملک میں ایٹمی دھماکے کر دیں آپ. مجھے اس میں ایک اور ایٹمی دھماکہ نظر آ رہا ہے. میرے جو پیارے وزیر اعظم ہیں وہ 2.5 سال سے ایک بات کہتے ہیں، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا. جو خبر آپ دے رہے ہیں کہ اگر یہ قاضی اپنا زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ کے کیسز ختم ہوتے ہیں تو پھر ایٹمی دھماکہ تو پھر اپنا عمران خان صاحب کو کرنا پڑ جائے گا. نہیں دیکھیں، وہ کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں گے. طاقتور حلقوں نے انہیں یقین دلایا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جو کرنا ہے طریقے سے کرے. این آر او آلریڈی پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے. اے پی سی کے بعد دونوں آپ مجھ سے زیادہ صاحب علم ہیں. زرداری صاحب کے خلاف کتنے کیس بنے؟ وہ اربوں خربوں روپے کے بے نامی اکاؤنٹ کہاں گئے، فریال صاحب کے کہاں گئے، سی ایم سندھ صاحب کے کہاں گئے، وہ دوسرے دیگر درجنوں لوگ تھے کہاں گئے وہ کیس؟ اس کے بعد بنایا کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ کا بیانیہ ان کے خلاف تھا تو بنا امیر مقام کیپٹن صفدر، مریم، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور دیگر مسلم لیگ. پیپلز پارٹی تو آلریڈی ریلیف مل رہا ہے. اب کیا چاہتے ہیں؟ پنجاب حکومت بھی انہیں دے دے تو میرا خیال ہے 5-6 ووٹوں تو دینی ہے تو دے دے. یہ طاقتور حلقے کر سکتے ہیں یہ کام.
اچھا بٹی صاحب ذرا شیخ رشید صاحب سنوا دو، یہ وزیر کیوں اتنا جب سٹیبل ہیں، جن کا پور شو تو تقریباً سب لوگوں نے مان لیا، اس کے باوجود ایسے بیان آ رہے ہیں حکومت خطرے میں ہے، یا یہ تو وہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت خطرے میں ہے، مگر درمیانی راستے کی بات ہو رہی ہے، ذرا دکھائیے گا شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ انتہائی قدم چاہتے ہیں تاکہ جمہوریت بند گلی میں داخل ہو جائے، جمہوریت کو کوئی خطرات لاحق ہو جائے، عمران خان صاحب نے بہت واضح کہہ دیا ہے کہ ہم تمام مسئلوں پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے کسی کرپشن کے کیسز سے۔ بات تو وہی ہے نیریٹو۔ اچھا بند گلی میں تو یہ سارے کھڑے ہیں، مجھے لگتا ہے ساری اشرافیہ بند گلی میں کھڑی ہے، ایک انچ بھی ہسٹری کو آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ معافی چاہتا ہوں قاضی صاحب، میں آپ کی بات ہی بڑھاؤں گا، بٹی صاحب کی بات بڑھاؤں گا، تو میں بھی تنگ آ گئی۔ جمہوریت تو ہمیں یہ بتائی گئی تھی عوام کے لیے، عوام کی حکومت۔ بٹی صاحب سے سن لیا اسلام آباد میں کوئی محکمہ چھوڑا آپ نے؟ اگر میں ڈیٹا دینا شروع کروں پھر بٹی صاحب کہتے ہیں آپ بڑا ٹائم لے جاتے ہیں، میرا حال ہے ہم وہ پیسے نہیں گن سکتے۔ یہ جمہوریت میرا حال ہے یہ اپنے فائدے کو کہتے ہیں، یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ پہلے تو ان سے یہ پوچھیں اچھا کیا کیا جائے، جو اس ملک کے عوام کے پاس کیا آپشن ہے اس ملک کے عوام کے لیے کہ وہ مل جل کے آپس اپنے ایک اتحاد بنائے، آپس میں سیاسی طور پہ آرگنائز ہوں۔ میں نے آپ کو 50 سال کا لیسن دے دیا، آپ نے 50 سال میں یہ قسم کھا کے رکھی ہے کہ عوام کو آرگنائز نہیں ہونے دینا پولیٹیکلی، اور ان کی وائس جو ہے، ان کی جو آواز ہے آگے نہیں آنے دینا۔ مجھے بتائیں، مسلم لیگ نون ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ جا کے اپنی پارٹی رجسٹر کرائیں، اب کیا کریں ہم؟ نہیں، میں آپ عوام کی آپ کو سنا دیتا ہوں نا تھوڑی سی، اگر 1 منٹ دے دیں مجھے۔ پی ٹی آئی کو کتنے ووٹ ملے ہیں؟ 1,70,00,000 کے قریب ووٹ ملے ہیں 2018 کے الیکشن میں۔ مسلم لیگ نون کو ملے ہیں 1,29,00,000، پیپلز پارٹی کو ملے ہیں 70,00,000۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہے اس کو 31% کے قریب ووٹ ملے ہیں، جو اس وقت اپوزیشن ہے اس کو 40% ملے ہیں، اور ٹوٹل آپ اگر نکالیں تو 9% لوگ ہیں پاکستان کے جو 10 کروڑ سے زیادہ کے نمائندے ہیں، ان کے ووٹ سے ہمارے یہاں حکومت بنی ہے۔ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ انڈیا میں ویسی بنی ہے، لوگوں کی انوالومنٹ ہی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر آپ نہیں، اس ایک طرف ہے نا، یہ جو فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم ہے، یہ یا تو پھر آپ متناسب نمائندگی کی بات کریں، ان کا مسئلہ ہے الیکٹرل ریفارم کرنا۔ پی ڈی ایم جو کل جلسہ کر رہی تھی وہ الیکٹرل ریفارم کرنا چاہتی ہے، الیکٹرل ریفارم کریں یا صحیح الیکٹرل ریفارم ہو جائیں، پیسے اور کالے دھن کا بیچ میں سے رول نکل جائے، تو ان کو کوئی لیڈر کیا ملازم بھی نہ رکھے۔ مجھے بتائیں نا بٹی صاحب، ہاں جی آپ بات میں سمجھتا ہوں جس دن ہماری اپوزیشن اصل وہ ہوگی جو عوام کو آگے لے کے آئے گی، جو کو آگے لے کے آئے گی، جو غربت کو آگے لے کے آئے گی، جو بے روزگاری کو آگے لے کے آئے گی، پاکستان کی وہ نمائندہ ہوگی، یہ کوئی نمائندے نہیں ہے۔ بٹی صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جیسے ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تبدیلی آئی تو یا آنے کا کوئی خدشہ ہوا بہتری کا خدا نہ خواستہ، تو جتنی ہماری لیڈرشپ ہے یہ خود اس کو روکنے کے لیے آ جائیں گے، ان کا تو کسی کا چھاپا نہ بچے اگر یہاں سے کالا دھن نکل جائے اس سیاست گردی میں سے۔ بٹی صاحب قاضی صاحب، میں ملک صاحب سے نہایت ادب احترام سے کہتا ہوں، یہ دو بڑی جماعتیں پہلے شروع سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی لئی، آپ ہسٹری دیکھ لیں، جو الیکشن ہوا ہارنے والے نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، جیتنے والے نے کہا ٹھیک ہوا۔ کوئی ایک الیکشن بتا دیں جس میں انہوں نے ہارنے والے نے الیکشن تسلیم کیا ہو، اور یہ جان کے وجودہ بھی اور اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں کہ عوام کے حقوق کی طرف نہ آنا پڑے۔ کبھی ہمیں کہتے ہیں چینی سکینڈل آ گیا، بجلی سکینڈل آ گیا، آئی پی پی سکینڈل آ گیا، گندم سکینڈل آ گیا، ایل پی جی وقت پہ نہیں لی، ایل پی جی ٹائم پہ نہیں لی، بجلی 5 روپے مہنگی ہو گئی، پٹرول مہنگا ہو گیا۔ یہ ان کے ایشو نہیں ہے آپ کے حکمرانوں کو، یہ ہمیں خود آپس میں لڑ کے روزانہ ٹاک شو اسی پہ کرتے رہیں گے تاکہ ہم یہ نہ بتا سکے کہ رحیمیہ رہا، راجن پور، لورا لائی، کے پی کے میں کون سے علاقے میں پانی نہیں ہے، 10 میل 20 میل پہ کوئی ہسپتال نہیں ہے، کوئی سکول نہیں ہے۔ یہ ہمیں جان کے لڑتے ہیں، یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے چند ماسٹر مائنڈ فراڈیوں کا جو ہر حکمران کے ارد گرد بیٹھا ہوتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم فرماتے ہیں NRO نہیں دوں گا، وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنی پارٹی کے بھی گندے آنڈے پکڑوں گا؟ اب آ گیا ہے نا LMG سکینڈل، وہ روزانہ ایکسپوز ہو رہا ہے، شہباز شریف روزانہ ان کو کر رہا ہے۔ کوئی ایک بندہ بتائیں، کوئی ایک بندہ 2.5 سالوں میں، مجھے آپ بھی اور ملک صاحب بھی، بڑا سیاسی لیڈر نے سرکاری خزانے میں واپس 1 روپیہ پکڑایا ہو؟ یہ پولیٹیکل بڑی جو لیڈ کلاس ہے، یار خدا کا واسطہ ہے، ہمیں آپ نے پتلی تماشا دکھایا ہوا ہے، لوگوں کے بچے بھوک سے، بنیادی حقوق سے مر رہے ہیں، اور آپ تمام وسائل لے کر بیرون ملک لڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔
لوٹ کے ہمارے جسم کا خون کے ساتھ ہڈیوں کا بھی چورن بنا لیا انہوں نے. اچھا بھٹی صاحب، میں بالکل آپ کی اس بات سے جڑی ہوئی بات آگے ملک صاحب بڑھاتا ہوں. خود مریم نواز صاحبہ اور سارے جو یہ لوگ تاثر دے رہے تھے، غلط یا صحیح یہ تو عوام نے جج کرنا ہے کہ جی پارٹی میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، جلسہ بڑا اچھا ہوا ہے. اچھا اب ذرا مریم صاحبہ نے جو ہے وہ کیا کہا ایک دن پہلے، وہ سنا دیں. جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی، اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی، میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں. وہ میری ویڈیو بھی ہے، آن ریکارڈ ہے. میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو، اپنی لاہور کی قیادت کو، لاہور کے ایم این ایز کو، لاہور کے ایم پی ایز کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، ان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا. اب اس میں سے جھوٹ کس کا ہے اور سچ کس کا ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، پہلے میں تھوڑی سی کتابی بات کروں گا. جس پارٹی کے کلیئرٹی ہوگی، اگر ان کو پتہ ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اگر ان کو یہ کلیئرٹی ہو کہ ہم مہنگائی کے لیے جا رہے ہیں، دھاندلی کے لیے جا رہے ہیں، تو کلیئر ہو جاتا ہے. جو خبر ہے، جو سچ، وہ بھی نہیں بتائیں گے لطیف صاحب. مجھے بتائیں، آپ کی جو مسلم لیگ نون ہے، میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے وہاں پہ وہ مشافرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو ایک ٹیلی فون آنا ہے لندن سے بڑے میاں صاحب کا، اور مریم صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. میں وہ اس طرف آنے لگا ہوں نا. جب آپ مشاورت نہیں کریں گے، آپ جمہوری اصول سے نہیں چلیں گے، جب آپ نے استعفے لینے ہیں، آپ نے ابھی بھی کہا ہے مریم نے کہ مجھے استعفے دے دو، ہم پھر آپ کو بتائیں گے جب دینے ہوں گے. یار پارٹی کے اندر جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سارے ایم این ایز ایم پی ایز کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے. وہ ہے نہیں ہے تو پھر وہ دوسری قوتیں ہیں، انہوں نے تو فائدہ اٹھانا ہے اس سے. جب آپ پارٹی کے اندر سفوکیشن پیدا کر دیں گے، لوگوں کو نہیں سنیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. جی ہوگی بات. ہوگی. ملک بھٹی صاحب، ابھی کچھ خبریں چل رہی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جس طرح زعیم قادری صاحب نے ایک علم بغاوت بلند کیا تھا حمزہ شہباز صاحب کے خلاف، اسی طرح سے ایک کچھ اور بھی اس طرح ہو سکتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کا اور جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے یہ دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے، اور اس کی اب بیچ میں سے بینک تو نکل آئی. اندر کے گھر کے آدمی ہیں قبلہ جاوید لطیف صاحب. اس حوالے سے کچھ خبر ہے آپ کے پاس؟ یہ محض جو ہے اور سینئر پارٹی لیڈرشپ جو ہے ان کی رکنیت کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. بھٹی صاحب، جاوید لطیف آج کل کچن کیبنٹ میں، اگر انہوں نے کہہ دیا تو بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے. میں ایک گزارش کرتا ہوں، جمہوریت کا مطلب آپ دونوں، میں جمہوریت کا درس جھوٹا سن کے تانگ آ گیا ہوں. جمہوریت ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے. جن لوگوں نے ووٹ لیے ہیں سکھر سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، جن نے ان کو ووٹ دیے، ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ان کا میں نے پوچھ سکے میں تمہارے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوں لیکن ایک لندن میں بیٹھے بندے کے کہنے میں ریزائن دے رہا ہوں. کیا یہ جمہوریت ہے؟ آپ نے راجن پور جس میں نے کو ووٹ دیا ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، لیڈر کہہ رہے دے دے. اور دوسری بات سنیں، آپ نے سٹیج پہ جلسہ بہت بڑا ہوگا، 5 کروڑ ہوں گے، ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے. مسلم لیگ پنجاب کا صدر دیکھا، لاہور کا صدر دیکھا، لاہور کا سیکٹری دیکھا، اور 15 سے زیادہ لوگ کسی بھی وقت مسلم لیگ کے خلاف. زعیم قادری والی میں ٹائم فریم نہیں دے رہا، لیکن بہت بڑی خبر دی ہے بھٹی صاحب آپ نے. مریم کی غلامی نہیں کر سکتے. بھٹی صاحب بہت بڑی خبر ہے. اسی خبر کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ وہ جاوید لطیف صاحب نے کہی. بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 15 لوگ ایسے ہیں، وہ کہیں گے کہ وہ ایک ڈسینٹ ان کی سامنے آ سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ہم مزید اس پہ تفصیل لیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کب تک یہ ہو سکتا ہے اگر ہونا ہے تو. ویلکم بیک. بھٹی صاحب مجھے بریک پہ جانا تھا اور اہم کانٹینٹس رہ گئے آپ کی خبر کے. یہ فرمائیے کہ کیا کن 15 لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ کچھ سیالکوٹ کے گرد و نواح میں بھی سٹال وارڈز کی بات ہو رہی ہے، ادھر ادھر بھی چہمگوئیاں ہیں، افواہیں ہیں، یا کہانی کیا ہے؟ بھٹی صاحب قاضی صاحب دیکھیں، میں نے غیب کا علم نہیں، صحافی خبر دیتا. میری ان میں سے 5-6 لوگوں سے خود بات ہوئی اور انہوں نے قسم کھا کے کہہ رابطہ، لیکن ابھی تک بھی جو 2.5 سال میں علیحدگی نہیں نہ ہوئی، وہ سخت باغی ہے کچھ لوگوں سے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں خاندانی غلامی سے نکلنا ہے. لیکن کیا کرے، یہ حکومت ڈلیور ہی نہیں کر رہی. یہ حکومت تھوڑا سا 10% اپنے دعووں کے مطابق ڈلیور کر رہی ہوتی نا، آج مسلم لیگ نون میں سے شین بھی نکل گئی ہوتی اور خواہ خے بھی نکل گیا ہوتا.
بدقسمتی ہے، لوگ بہت زیادہ تنگ ہے، لیکن موجودہ حکومت کی کارکردگی انہیں روکے ہوئے ہے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج چھوڑ دیتے ہیں، مسلم لیگ کہاں جائے؟ پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر رہی، کل کو ہم نے ووٹ لینے جانا ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، مسلم لیگ کے انتشار میں شک و شبہ نہیں، تردید کرنا ان کا حق ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، اور آپ کے لاہور کے کچھ لوگ ہیں، میں آپ کے لاہور کے کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ آئیں گے اور وہ کہیں گے یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کے ہم ساتھ ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم اداروں کے حوالے سے اس طرح کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں، اس طرح سے کوئی ڈبل سا پروگرام کرنے کی باتیں آ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں 2000% ہے۔ دیکھیں یہ بیانیاں کوئی بھی پاکستانی اپنے اداروں پر، آپ نے مریم صاحبہ نے، ان کا حق ہے وہ جو مرضی تقریر کرے۔ 2 سابق چیف جسٹس صاحبان کے بارے میں کہا وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ایک نے کہا مجھے ریزائن دے دو۔ آپ نے ڈی جی آئی کو نہیں چھوڑا، آرمی چیف کو نہیں چھوڑا، ڈی جی آئی اسپیئر کو چھوڑا۔ اور خدا کے واسطے سونیا ہو جائیں گلیاں تے مرزا یار پھرے، کیا آپ کے علاوہ سارا ملک ہی برا ہے؟ اس طرح نہیں چلتے، سیاسی اختلاف کریں، آپ کہیں مہنگائی کا یہ ایشو لے کے چلتے، بے روزگاری کا لے کے چلتے، کرپشن کا لے کے چلتے تو شاید چند لوگ آ جاتے۔ جب لوگ یہ جانے کہ میں ایم این اے بڑی مشکل سے ہوا 5 کروڑ لگا کے اور یہ اپنا لوٹا ہوا مال بچانے کے لیے، میفیل فلیٹ اور اربوں روپے کی پراپرٹی دبئی زرداری صاحب کی بچانے کے لیے مجھ سے ریزائن لے رہے ہیں، تو کوئی دل سے نہیں ہوگا، مجبوراً پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، لیکن اختلاف رائے بڑھتا جا رہا ہے ہر گزرے وقت سے آنے والے وقت میں، اختلاف رائے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مگر ملک صاحب ایک نئے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بالکل پیسے تو نہیں ہیں مگر پیسے کہیں تو ہیں۔ ابھی آپ کے پاس خبر ہے، یہ بتائیں آج سیمنٹ کے کارٹل کے حوالے سے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے، یہ میں عمران خان کو سنوا دیتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ آگے بات بڑھائیے گا، سنائیے جی۔ گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ساری پاکستان میں ہسپتال بناتی پھرے، ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس بدقسمتی سے قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جو آمدنی اکٹھا کرتے ہیں ہر سال کی ٹیکس کی، آدھا تو قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے۔ تو 22 کروڑ لوگوں کے پاس، ہمارے پاس تو وہ فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ساری جگہ ہیلتھ کوریج دیں۔ جی قاضی صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کا اصل ڈاکے کی وزیر اعظم نے نشاندہی ہے، سب سے بڑی، اگر آپ نے واقعی کسی نے پاکستان میں کرپشن ختم کرنی ہے، میں قطعاً زرداری نواز شریف کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اگر کوئی پاکستان کا حکمران پاکستان سے منگلس ہے تو سب سے پہلے مجھے بتائے کہ یہ قرضے کس نے لیے، کس نے کھائے، یہ ہے سوال۔ یہ پہلا فراڈ ان کا یہ کہ انہوں نے کمیشن بٹھایا، ابھی تک بتایا نہیں قرضے۔ اب دوسرا سن لیں، یہ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں، انہوں نے تو 100 دنوں میں نیا پاکستان بنانا تھا، سارے مسئلے حل کرنے تھے، 7 سال سے یہ کے پی کے حکمران ہے اور پہلا انہوں نے ہاسپٹل بنایا دل کا، کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ کو 3-4 موٹی چیزیں بتاتا ہوں، چینی کی سن لیں، انڈر وائسنگ کا ایک نیا مسئلہ آ گیا۔ انڈر وائسنگ کا مطلب ہے کہ آپ جو پیسے سچ بتا نہیں رہے، 230 ارب روپے آپ عوام کے جو ٹیکس کے پیسے میرے پاس آنے تھے آپ وہ کھا گئے، 112 ارب کل ابھی بھٹی صاحب نے آپ کو بتایا ایف بی آر نے پکڑا ہے جو 200، یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ثابت ہو گیا، یہ شک پڑ گیا نا، یہ ٹیکس ایویژن ہے۔ 112 ارب جو آپ نے ایل این جی سے مارے ہیں لوگوں کے، وہ کس سے؟ آپ کی پور گورننس، آپ نے فیصلے صحیح نہیں کیے۔ اچھا جب چینی آپ نے پچھلے سال بھیجی تو اس سے ریبیٹ کا فائدہ آپ نے دیا انڈسٹریز کو، جب آپ نے سستی کی سبسڈی کا فائدہ دیا انڈسٹریز کو، اربوں روپے وہ بنا گئے، اب سیمنٹ بھی آ گیا، 40 ارب کے لگ بھگ سیمنٹ پہ کہانی آ گئی ہے۔ اور کل والی سٹوری اس میں یہ وہ جمع کرے نا، اچھا آئی پی پیز کا جو ورلڈ بینک نے کہا 2000 ارب روپیہ سالانہ، وہ تو اگر ادھر چلے جائے تو 2300 ارب تو وہ پیسے تو پھر ہیں یہاں پہ، ہیں کس کے پاس؟ ابھی چھوٹا سا کل ہی ابھی اسی پروگرام میں ہم نے بتایا نا، 7 کمپنیوں نے 7 دنوں میں 7 ارب روپے کما رہی ہے پیٹرول کی صرف ایڈجسٹمنٹ سے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ نہ آپ نے مجھے بتایا میرے قرضے کدھر گئے، اور یہی پیسہ اکٹھا کر لیں، آپ کسی اکاؤنٹنٹ کو بلا لیں، 100 ارب 1000 ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں آپ کو بتاؤں قرضے جو انہوں نے قرضے لیے موسٹلی تو 31 بلین ڈالر تو انہوں نے اتارنے میں لگا دیے، 31 بلین ڈالر انہوں نے وہ قرضے اتارے جو خیر سے ان کو ملے تھے۔ بھٹی صاحب بات یہ ہے، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، پیسے نہیں ہیں مگر کہیں تو ہیں، اور پھر ایک خاص طبقہ ہے، ندیم بابر صاحب کا آپ نے نام لیا، وہ شہباز شریف صاحب کی خدمت بھی کرتے تھے، وہ ان کی حکومت میں بھی انہوں نے بہت اس ملک کے لیے کارہائے نمایاں۔ یہ جو طبقہ ہے یہ مستقل اقتدار میں ہوتا ہے، یہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بے نظیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے، خیر تو وہ خود بھی اسی میں ہوتے تھے، اور ساتھ عمران خان صاحب سے ہوتا ہے۔ اس سے ہماری جان کون چھڑائے گا؟ ندیم بابر ہو،
ندیم بابر ہو, میاں منشا ہو, ایسے سینکڑوں لوگ اس وقت پی ایم ہاؤس کے ارد گرد نظر آتے ہیں. مجھے آج تکلیف ہوئی محترم ہردل عزیز وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات سننے کی کہ پرائیویٹ اسپتال بناؤ گاؤں شہروں میں. وہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم کے چند سرمایہ داروں کے, آپ مجھے دونوں بیٹھے ہیں, پاکستان کے ہر بندے سے سوال ہے, لاہور میں جو بندہ ڈاکٹر اسپتال, نیشنل اسپتال, سرجیمیٹ اسپتال, یہ 5-6 بڑے پرائیویٹ اسپتالوں میں چلے جاتا ہے, اس کا گھر بک جاتا ہے. ایک مہینے کا بل منیمم 10-30 لاکھ سے کم نہیں آتا. اور یہ وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انہیں پتہ نہیں, انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں سرکاری اسپتال میں وہ آپ کو سہولتیں دوں گا کہ کسی غریب کا آدمی کو علاج وہی ملے گا جو بڑے سے بڑے امیر آدمی کو پرائیویٹ اسپتال میں ملتا ہے. جب آپ کا حاکم وقت حالات سے غافل ہو, لوگوں کو بیوقوف بنائے اور یہ لفظ کہے کہ پرائیویٹ اسپتال بناؤ, پرائیویٹ کے تو سرکاری اسپتال بند کر دو, تو غریب آدمی تو پھر خودکشی کرا دے رہا. مجھے بتا دے, آپ ڈاکٹر اسپتال میں گئے تھے, آپ کا 5 لاکھ روپے لگ پڑا تھا صرف سرنج ڈالنے کا, یا 6 لاکھ. نیشنل اسپتال میں $500 میں ایک کمرہ ملتا ہے. منیمم وہاں ایک بندہ سی سی یو میں چلے جائے تو 1.25 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے. یہ سرجیمیٹ, اور خدا کے واسطے یہ ملک کو ویسے بیچ دو. آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی سٹیل مل اچھی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے بہتر کر کے دکھاؤں گا. آپ کہہ رہے تھے پی آئی اے فائدے میں لا کے دکھاؤں گا. وہ ہیں لوگ, آپ کہہ رہے تھے بجلی سستی کروں گا. آپ کہہ رہے تھے میں لوگوں کو. بھٹی صاحب, یہ جو انڈیپینڈنٹ یا اسٹیک, اس پہ کیوں خاموش ہے کہ اس پرائیویٹ اسپتال کی وہ دے رہے ہیں چند مافیا کو دعوت؟ بھٹی صاحب, میں ایک اور آپ کو خبر دوں, یہ بات تو پرانی ہے, میری بات ہوئی ایک ڈاکٹر صاحب معزز میرے دوست بھی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اشرافیہ کے اسپتال ہیں یا امیر لوگوں کے اسپتال کہہ لیں, ان کے تو 100 بیڈز ہیں ٹوٹل لاہور میں, اب بڑھ گئے ہوں, یہ پرانی بات سنا رہا ہوں, شاید 150 ہو گئے ہوں. وہ تو اپنی ڈیمانڈ کو کیٹر نہیں کر سکتے, یہاں پہ تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ اب بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ سٹیل مل کی آپ نے بات کی, یہاں پر اخباروں میں الزامات لگائے گئے ان لوگوں پر جو کیبنٹ میں ہیں کہ انہوں نے اپنا سٹیل امپورٹ کروانے کے لیے ڈیوٹی میں اونچ نیچ کر کے اس کو برباد کیا. وہ کیبنٹ میں ہیں, اب بھی ہیں, پچھلے بھی تھے. بٹ ملک صاحب, ایک مستقل حکمران طبقہ ہے جو آپ کے پیارے یہ لیڈر 85 سے لے کے اب تک چھوڑ گئے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس بھی وہی اسے ملا ہے جہیز میں, وہ بھی اسے جان نہیں چھڑا پا رہی. تو ان سے کون ہماری جان چھڑائے گا؟ قاضی صاحب, پھر وہ بحث والی بات نہیں, ہماری کسی کی پوزیشن نہیں. عمران خان کو جو ووٹ ملا تھا اسی لیے ملا تھا. نیا پاکستان سے مراد کوئی عمران خان کا نیا پاکستان نہیں تھا. نئے پاکستان سے مراد یہ تھا کہ ایک ایسا پاکستان ہے جو نظام بدلے گا. اب بھٹی صاحب نے جو آپ کو ایجوکیشن پہ تو بولے نہیں ہے, اگر وہ تعلیم پہ بولے تو اس سے بھی زیادہ خوفناک حقائق آپ کو بتائیں گے کہ جس ملک کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2/3 پاکستانی, 70% پاکستانی بلو پاورٹی ہے, تو ان کا ماڈل کیا کہتا ہے؟ میں نے پاکستان کے سرکاری ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح بنانے ہیں. تو یہاں سے تو آپ کو سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا. مگر میں بھٹی صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. بھٹی صاحب, جو آپ نے ایک تو میں تھوڑی سی خبر آدھی دی ہے کہ پی آئی اے کے پیچھے بھی کوئی نکلا ہے. آپ کو میں نے کل بتایا تھا 460 ارب روپے کا خسارہ ہے پی آئی اے کا. تو اس کے پیچھے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بھی تھوڑا سا بتائیں. اور سب سے بڑا جو سوال ہے, اسلام آباد آپ بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ آپ میں سینسٹیوٹی ہے, کیا انسیکیورٹی ہے کہ جی پہلے الیکشن کر دو, شو آف ہینڈ کر دو, چھوڑوں گا نہیں, این آر او نہیں دوں گا. بظاہر تو ہر چیز سٹیبل ہے, کہاں پہ کچھ چھپا ہوا ہے وہ ہمیں بتائیں ذرا آپ. دیکھیں, حکومت اچھا پرفارم نہیں کر رہی. آج میرے اہم لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ بھی سخت پریشان ہیں کہ ایک طرف جو اپوزیشن ہے وہ ملکی اداروں پر حملہ کر رہی ہے, حکومت ڈلیور نہیں کر رہی. پی آئی اے کے پیچھے بھی ایک وزیر اعظم کے قریب ہے. وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے, میں مسلمان ہوں. وزیر اعظم کے قریب ایک آدمی بیرون نیشنل, پاکستان کا نیشنل نہیں ہے, وہ اسرائیل کے لیے لابیاں کر رہا ہے اسلام آباد میں. میں سمنا آباد کی نہیں بات کر رہا, حافظ آباد کی نہیں کر رہا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے, لیکن افسوس کہ ہمارا رہبر سویا رہا, یہاں جان بوجھ کے آنکھیں میٹ لی, بند کر لی. بڑی خبر دی ہے بھٹی صاحب آپ نے, کرا رہے ہیں. میں ملک صاحب آپ کو 2-3 خبریں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا. نہیں, وہ لیتے ہیں ہم آپ سے خبریں. آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ لابینگ جو پی ایم صاحب کے, لیکن میں پھر بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پی ایم صاحب اس میں جو ہیں وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. مگر یہ کیا معاملہ ہے, بریک بعد آئیں گے اور پھر انڈیا کی بات بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ انڈیا میں لوگ کیسے تنگ آمد بجنگ آمد ہوئے اور یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے سچویشن سے بچنے کے لیے. بریک کے بعد
ویلکم بیک. انڈیا کی سٹوری سے جانے سے پہلے ایک بہت بڑا بحران اور یہ جو پینڈیمک کا اور پاکستان میں بھی اب اسپائک دیکھ رہے ہیں ہم, کیسز میں بھی, ڈیتھس میں بھی. دنیا میں تو دوبارہ سے پورا برطانیہ بند ہو رہا ہے. ملک صاحب سر جو بھی ہو رہا ہے ہمیں تو پھر ہمارے پاس تو ایک احتیاط ہی ہے, ایک پروٹیکشن ہے. دو چیزیں ہم نے رکھنی ہے جو ہم ویکسین بھی آئے گی, انہیں پرائیویٹ سیکٹر بھی آئے گا. دیکھیں دنیا بڑی گھٹیا ہے, اس چکر میں نہ آپ آئیں. دنیا امیر کے لیے ہے, دنیا جن کی نیلی آنکھیں ہیں, جن کا سفید رنگ ہے, پہلے ویکسین ان کو ملنی ہے, آپ کی باری نہیں آنی. اگر اور یہاں کن کو پہلے ملے گی؟ یہاں پہ بھی امیر لوگوں کو لگے گی, وہ باہر جا کے لگوا لیں گے. تو آپ نے اگر خدا کے لیے اب اپنی احتیاط پہ زور دیں, سوشل ڈسٹینس رکھیں, ہاتھ صاف رکھیں, جو بنیادی چیزیں ہیں. پاکستان کا 30-40 ہزار آئی تھیں, وہ پتہ نہیں غائب ہوگی اور آپس میں کچھ کر لیا انہوں نے. یہاں سنا ہے مجھے ڈاکٹر عبید علی بتا رہے تھے یہاں پہ پرائیویٹ لیول پہ ہو رہا ہے کام. یہ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ وہ جو 30,000-40 ہزار ویکسین آئی تھی وہ کدھر گئی بٹی صاحب؟ وہ کدھر غائب ہوگی یہ ویکسین؟ دیکھیں میرے بھی پر جلتے ہیں. میں اسلام آباد آیا ہوں اور ادھر جڑواں شہر ہے. آپ نے اڑ کے واپس بھی آنا ہے, پر نہیں جلانے. وہ کہاں گئی اس کا چیک کرے. دوسری کھیپ بھی آئی, وہ کنے لگی؟ کسی ایک شہری کو جسے آپ عوام کہتے ہیں, کوئی دکاندار, کوئی مزدور, کوئی کسان, کوئی بٹے میں بیٹھا, یہ سب پتہ کرے. اس کلاس سے اس کلاس سے اس کلاس پہ گئی. ابھی تک ہم نے ویکسین آنے سے پہلے قبر میں جا کے فرشتوں سے حساب دینے ہونا, دائیں بائیں والے نے پوچھ رہا ہونا ہے. یہ پاکستان چند خاندانوں کے لیے رہ گیا. قائد اعظم نے عوام کے لیے بنایا تھا, عوام کے لیے, ہر خاص عوام کے لیے. اچھا بٹی صاحب احترام کے ساتھ تھوڑے یہ ویکسین جہاں گئی ہے, وزیر اعظم کیوں کہے, اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرے, بتائے کنے لگی ہے. اچھا چلیں, انہوں نے اب پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہمارا حال ہو گیا ہے. ملک صاحب خبریں یہ آ رہی ہیں اور بڑی خطرناک خبریں یہ, حالانکہ پورا میڈیا جو ہے تقریباً مودی سرکار نے خرید لیا ہے. 1-2 ٹی وی چینل ہیں جہاں سے کچھ تھوڑا سا فیئر آتا ہے. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میں نے ایک سکھ ایڈیٹر جو ہیں ان کا میسیج دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے پلان کر لیا ہے RSS کے ساتھ مل کے اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے یہ خوفناک کریک ڈاؤن کا سوچ رہے ہیں. اور یہ چونکہ مودی کو جو اس کے پیچھے مال لگانے والے تھے, جنہوں نے اس کا الیکشن بینک رول کیا, وہ ان کا حکم ہے کہ حضور یہ ریپیل نہیں کرنا اور ہمیں مونوپلی چاہیے, وہی کارٹلز چاہیے جو ہم جن کارٹلز کی جہاں پہ بات کرتے ہیں. تو یہ اگر ہوتا ہے تو خطرناک بات کیا ہے, وہ یہ دونوں کمنٹ کیجیے گا کہ خطرناک بات یہ ہے کہ جو سکھ فوج میں ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز میں ہیں, وہاں بغاوت کے خطرے پیدا ہو رہے ہیں. مودی صاحب کو عقل آئے گی؟ دیکھیں عقل بات وہی ہے, اگر جمہوریت عوام کی نہیں ہے تو پھر جمہوریت کہاں ہوئی؟ اگر آپ نے ملٹی نیشنل سے پیسے لے کے ان کے لیے جیت کے آپ آئیں تو ان کی خدمت کریں گے نا. تو میرے خیال میں انڈیا کی عوام نے کم از کم, کسان نے نا اپنی طاقت دکھائی ہے. کسان نے یہ دکھایا کہ میں سلیو نہیں ہوں, اور یہ دیکھیں گے انڈیا کو اس کی پرائز دینی پڑے. بٹی صاحب لاسٹ کمنٹ. قاضی صاحب جو لوگ بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, بڑے سے بڑا پہاڑ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. RSS کے گنڈے ہوا کے جھونکوں کی طرح بکھر جائیں گے کسانوں. بہت شکریہ. ہم اس دعا کے ہم غریبوں کی بھی کوئی ویکسین آ جائے. اجازت ہے, اللہ حافظ.